अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मौजू चल रहा था तमहीद हुस्सामुल हरमैन, उसी की छठी किस्त का आगाज़ हो उससे पहले आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने खुद तरबियत अता फरमाई और अल्लाह तबारक व तआला खुद अपने महबूब का उस्ताद है। अल्लाह तबारक व तआला खुद मुअल्लिम है और अपने महबूब को सारे जहान का मुअल्लिम और उस्ताद बना करके भेजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी का हर पहलू कैसे गुजारा जाए और क्या नज़रियात रखे जाए बड़े मजबूत अंदाज में आका अलैहिस्सलाम ने सफ़ा की पहाड़ी से उसका आगाज़ किया और मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के उस सिलसिले को जो है वसी फरमा दिया। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें आई। आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से नतीजा निकालने वाला जब अच्छी सोच रखता है तो हर पहलू में अल्लाह ताला उसे अच्छाई अता फरमा देता है, और अगर उसके दिमाग में खामी हो तो नतीजा वो गलत निकाल लेता है। नतीजा निकालने में गलती होती है, हदीसें तो वही होती हैं, मतने हदीस भी वही होती है। एक ही हदीस से एक आदमी नतीजा कुछ निकालता है और उसी हदीस से दूसरा आदमी नतीजा कुछ निकाल लेता है। ये आदमी की सोच के ऊपर डिपेंड है कि वो किस नजरिए से सोचता है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर चीज का इल्म अता फरमाया है, चाहे वो छुपी चीजें हों चाहे दिखी चीजें हों। जो छुप जाए वो गैब है और जो दिख जाए वो शहादत है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को गैब व शहादत का इल्म अता फरमाया है, गैब व शहादत का इल्म अता फरमाया है। तो जो गैरों की तरफ से एतराज़ होता है उन्हीं एतराज़ात के जवाबात चल रहे थे। पहले हदीस हार वाली पेश की गई और बताया गया कि आका अलैहिस्सलाम का इल्म गैब तो उसी हदीस से साबित होता है। मुस्तफ़ा को मालूम था कि यहाँ पे तयम्मुम की आयत उतरेगी, इसलिए मुस्तफ़ा ठहर गए। मुस्तफ़ा ठहर गए, वरना हार क्या, मुस्तफ़ा ने सूरज को बुलाया है, हार को भी मुस्तफ़ा अपने पास बुला लेते, हार को भी बुला लेते मुस्तफ़ा अपने पास। और कौन सी ऐसी शय है जो मुस्तफ़ा से जुदा होना चाहती है? कौन सी ऐसी शय है जो मुस्तफ़ा से जुदा होना चाहती है? आका अलैहिस्सलाम की बारगाह से हार कैसे गुम हो? ये तो खाली एक अल्लाह तबारक व तआला ने जरिया बनाया, क्योंकि दोनों ग्रुप को जबरदस्त पंच करना था। पहला ग्रुप वो था जो इल्म गैब पे एतराज करने वाला था और दूसरा ग्रुप वो जो आयशा सिद्दीक़ा की अजमत का इनकार करने वाला था। तो अल्लाह ताला ने दोनों को पंच किया और वहीं पर जहां हार गुम हुआ वहां पर आयते तयम्मुम नाजिल फरमाकर मुस्तफ़ा के इल्म गैब का इजहार फरमाया है। और आयशा सिद्दीक़ा के हार के जरिए से अल्लाह ने आयत तयम्मुम नाजिल फरमाकर आयशा सिद्दीक़ा की अजमत को उजागर फरमाया है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसी हदीस से मुस्तफ़ा के इल्म को अल्लाह ताला ने रोशनी अता फरमाई, इल्म गैब पर रोशनी अता फरमाई और आयशा सिद्दीक़ा की अजमत को उजागर फरमाया। आगे फिर हदीस इफ्क यानी इल्ज़ाम वाली हदीस, उससे आप उसको क्या ज्यादा बताना, बस इतना समझ ले। इस पर पिछले हफ्ते बात रही कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर खुद बता देते तो दुनिया कहती कि बस अपनी बीवी थी इसलिए बता दिए। तो आका अलैहिस्सलाम तो जानते थे, खुद आयशा सिद्दीक़ा फरमाती मैं जानती थी कि अल्लाह तबारक व तआला मेरी पारसाई बयान करेगा, लेकिन मैंने ये सोचा था कि ख्वाब में मुस्तफ़ा को दिखाया जाएगा। मैंने ये नहीं उम्मीद लगाई थी कि अल्लाह ताला मेरे हक में कुरान नाज़िल फरमा देगा।
قرآن نازل فرما دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے عائشہ صدیقہ کی عظمت پہ قرآن کو نازل فرما دیا ہے. اب جب بھی قرآن پڑھنے والا قرآن مکمل کرے گا عظمت عائشہ صدیقہ کلیئر کر دے گا, ہے نا. اب اسی طریقے سے اور بھی کچھ اعتراض ہوتے ہیں, ان پر روشنی ڈالی جائے. ایک بار جھوم کر درود پاک پڑھ لیں اور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک اور عام طور سے ایک بڑا بھونڈا اعتراض ہوتا ہے, اہل علم کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن ہوتے ہیں کچھ, ان کو بھی دیا جانا ضروری ہے تاکہ ہو سکتا ہے ان کے سمجھ میں بات آ جائے. تو یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوتا ہے تو آقا ڈائریکٹ جواب کیوں نہیں دیتے, خاموش کیوں ہو جاتے ہیں. یہ خاموشی اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کو معلوم نہیں ہے. بولیے معاذ اللہ. یہ نتیجہ نکالتے ہیں. ہم نے کہا پیارے مصطفیٰ خاموش ہوتے ہیں تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے والی ہے, اور یہ دعویٰ ہے میرا. اب دعوے پہ دلیل بخاری کی حدیث سنیں. بخاری شریف دوسرا حصہ صفحہ 587 کی حدیث پاک, راویہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ بیان فرماتی ہے کہ استاذن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الخروج حین اشتد علیہ الاذى. جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر مکہ مکرمہ میں تکلیف زیادہ ہو گئی تو ابو بکر صدیق حضور کے پاس آئے کہ مجھے بھی ہجرت کرنے کی اجازت دے دیں. آپ اجازت مانگنے کے لیے آئے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اقم, ابو بکر ٹھہرو, ابو بکر ٹھہر جاؤ. ابو بکر کو حضور نے روک دیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتطمع ان یؤذن لک, کیا آپ یہ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خود میرے تعلق سے آپ کو حکم عطا فرمائے گا؟ کیا آپ یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی میرے تعلق سے آپ کو اجازت اور حکم عطا فرمائے گا؟ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انی لارجو ذالک, تاکید کے ساتھ حضور فرماتے ہیں ہاں انی لارجو ذالک, اے ابو بکر بلا شبہ میں اسی کی امید کرتا ہوں, میں اسی کی امید کرتا ہوں. مصطفیٰ نے روکا تو ابو بکر نے کیا کہا؟ ابو بکر نے یہ کہا کہ وحی آئے گی, اللہ اجازت دے گا. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں مجھے اسی کی امید ہے. ابو بکر نے یہ نہیں کہا کہ سرکار کیوں روکا, کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بعد میں میں ہجرت کر کے جاؤں گا؟ ان کو معلوم تھا کہ مصطفیٰ کو سب معلوم ہے. مصطفیٰ وہ جانتے ہیں جو لوگ نہیں جانتے ہیں. مصطفیٰ وہ جانتے ہیں. کہا سرکار کیا اللہ تعالیٰ اجازت فرمائے گا؟ آقا نے فرمایا ہاں. تو فانتظرہ ابو بکر, ابو بکر اپنے گھر میں تشریف لے گئے اور جا کے انتظار کرتے رہے. فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ظہرا, ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کے وقت, دوپہر کے وقت تشریف لائے. آقا علیہ السلام اپنے کاشانِ اطہار سے نکل کے ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے. ظہر کے وقت ہجرت کا آغاز ہوتا ہے تو ابو بکر کے گھر سے بولو, آغاز ہجرت ابو بکر کے گھر سے. آقا علیہ السلام ظہر کا وقت تشریف لے گئے ابو بکر کے گھر. فنادا, ابو بکر کو پکارا, کہا اخرج اخرج من عندک, ابو بکر باہر آؤ, جو سامان لینا ہے تمہارے پاس ہے وہ بھی لے کر کے آؤ. باہر آؤ, سامان لے کر کے آؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا انما ہوا ابنتایا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ تو چل رہا ہوں, میرے بیٹے تو کوئی مسئلہ نہیں, لیکن دو بیٹیاں بھی ہیں, ایک کا نام اسماء ہے, دوسری عائشہ صدیقہ, میری ان دونوں بیٹیوں کا کیا معاملہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشعرت انہ قد اوذنا لی فی الخروج یا قد اذنا لی فی الخروج, اے ابو بکر کیا تم کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ میرے اللہ نے ہجرت کرنے کا حکم عطا فرما دیا ہے؟ ہجرت کرنے کا حکم دیا, میں نے تو خالی باہر بلایا ہے نا, اور تم نے کہا بیٹیوں کا کیا کرنا؟ کیا تم کو اللہ تبارک و تعالی کیا اس بات کا احساس ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم عطا فرما دیا ہے؟ جملہ سنیں, ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ صحبہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنگت,
یعنی میں آپ کی سنگت میں رہتا ہوں، آپ کا صحابی ہوں، میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے ساتھ ہجرت کرنے کا حکم عطا فرما دیا ہے۔ آپ کا صحابی ہو، صحابی کا نظریہ یہ ہے اور اس کا نظریہ کیا ہے آپ سمجھیں۔ کہا صحابی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ، صحابی ہونے کی وجہ سے۔ اور حدیث میں بھی آیا کہ آقا علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہجرت کے سفر میں ابو بکر آپ کے ساتھ رہیں گے۔ بہت سلو ہے یار، ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ میں مصطفیٰ کے رکھا ہے، مصطفیٰ کے ساتھ ابو بکر کو اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ اچھا حضور یہاں اگر کسی چیز میں توقف فرمائے تو کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا کہ وحی آنے والی ہے، تو عائشہ صدیقہ کا معاملہ ہے، الزام لگا ہے، مصطفیٰ توقف فرما رہے ہیں، تو نتیجہ یہ مت نکالو کہ مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہے۔ ارے مصطفیٰ تو سب جانتے ہیں، ارے مصطفیٰ یہ بھی جانتے ہیں میں توقف تو کر رہا ہوں لیکن میرا مولا امتحان لے کر قرآن کی آیات کا نزول فرمانے والا ہے، آزمایا جائے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیت نازل فرمانے والا ہے۔ تو حضور خاموش رہتے ہیں تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آنے والا ہے۔ ایسے ہی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، اس کو بھی لکھا ہے کچھ لوگوں نے اپنی اپنی کتاب میں، جیسے حفظ الایمان میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور اس روایت سے نتیجہ غلط نکالا گیا ہے۔ یہ بھی نہیں سوچے کہ حدیث بتانے والے بھی مصطفیٰ ہے، جو بتا رہا ہے وہ نہیں جانتا، جو بتا رہا ہے وہ نہیں جانتا، قابل غور بات، جو حدیث خود بتا رہے ہیں وہ نہیں جانتے۔ واہ 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 واہ۔ تو اس سے نتیجہ حفظ الایمان کے اندر کچھ کا کچھ نکالا گیا۔ کیا ہے حدیث؟ وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، چونکہ مصطفیٰ جان رحمت محشر میں 3 جگہ ہوں گے نا۔ حضرت انس نے پوچھا بھی تھا سرکار کہاں تلاش کریں؟ تو حضور نے فرمایا حوض کوثر پہ دیکھ لینا۔ کہا اگر وہاں نہیں پایا تو کہا میزان پہ آ کے دیکھ لینا۔ کہا وہاں نہیں پایا تھا، کہا پلسرات پہ آنا، گرتوں کو بچا کر کے نکال رہا ہوں گا۔ آقا تینوں جگہ میں کہیں نہ کہیں ہوگی، تو آقا فرماتے ہیں لَيَرِدَنَّ عَلَيَّ النَّاسُ مِنْ أَصْحَابِ الْحَوْضِ، میرے ساتھیوں میں سے، مطلب میری قوم میں سے، میری امت میں سے کچھ لوگ حوض کوثر پر آئیں گے، حَتَّى عَرَفْتُهُمْ، یہاں تک کہ میں انہیں پہچان لوں گا۔ بول دو اب، یہ جملہ قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا حَتَّى عَرَفْتُهُمْ، یہاں تک کہ میں انہیں پہچان لوں گا، آئیں گے حوض کوثر پر، میں انہیں پہچان لوں گا، اور پہچاننے کے بعد ان کو اپنے قریب بلاؤں گا، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، فاقول، تو میں کہوں گا اصحابی امتی، میری امت میری امت میری امت، تو کہا جائے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، سوقن سوقن، دور کریے ان کو، دور کریے، آپ کے بعد انہوں نے تو نہ جانے کیا کیا بنا ڈالا، جو آپ کو بھی اس کی درایت نہیں، درایت یعنی علم نہیں، دماغ سے، ذہنی طور سے، اپنے طور سے جو علم آتا ہے اس کو درایت کہا جاتا ہے، اور جو اللہ عطا فرمائے اسے علم عطائی کہا جاتا ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ میں انہیں پہچان لوں گا، پہلے اس پہ غور کر لینا، میں انہیں پہچان لوں گا، پھر وہاں سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا محبوب بھگائیے ان کو۔ آپ کے بعد ان لوگوں نے ایسی سی باتیں ایجاد کر لی کہ واللہ آپ نہیں جانتے بظاہر، ٹھیک ہے، بظاہر کا ترجمہ میں کر رہا ہوں۔ تو یہ حدیث لے کے آئے، دیکھو کہا میں حوض کوثر میں مصطفیٰ نہیں جانتے، میں نے کہا پوری حدیث پڑھ لے بھیا، آقا نے تو خود فرمایا حتی عرفتم، یہاں تک کہ میں انہیں پہچان لوں گا، بولو یہاں تک کہ میں انہیں پہچان لوں گا، لیکن مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ سب کے لیے رحمت ہے، اس لیے بلائیں گے آ جاؤ قریب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا محبوب نہیں، آپ نے پہچان لیا ہے لیکن آپ کی عظمت میں بیان کرتا ہوں، محبوب ان کو دور بھگائیے، بولو محبوب دور بھگائیے، مصطفیٰ تو پہچان لیں گے۔ سمجھ رہے نا کیا کیا ایجاد کیا ہے؟ اب ایجاد کی بات آئے گی، ابھی ایجاد کی بات آئے گی۔ ساری دنیا نے حضور کے دور سے لے کر اب تک سب نے کہا خاتم کا معنی آخری نبی، بولو وَلَكِنْ رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لیکن ایک کھڑا ہوا تحذیر الناس کا رائٹر قاسم نانوتوی، اس نے کیا کہا؟ اس میں تعریف لکھی ہوئی ہے، اس نے کیا کہا معلوم؟
اوصاف ذاتی بوصف نبوت، یہ ترجمہ کر رہا ہے۔ بھیا کہاں سے لے کے آ گئے؟ کہا یہ نیا نیا معنی لے کر کے آئے۔ کہاں سے لائے؟ کہا نیا نیا معنی۔ کہا یہی نئے معنی والوں کو حوض کوثر سے بھگایا جائے گا۔ بولو یہ نیا معنی لے کر کے آئے، ان کو بھگایا جائے گا، ورنہ ہم تو وہی معنی مانتے ہیں جس معنی کو مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ کہا کیسے؟ مصطفیٰ نے کہا خود عطف تفسیری، عطف صفت کاشفہ۔ آقا علیہ السلام صفت کاشفہ کے طور پہ فرماتے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ مصطفیٰ نے بھی وہی معنی مانا جو معنی ہم نے مانا ہے۔ بولو تم نے تو مصطفیٰ کا معنی بھی نہیں مانا جو مصطفیٰ نے معنی بتایا، تو ان کو بھگایا جائے گا۔ دوسری بات اسی طریقے سے اس کے بارے میں لیا، ابھی اس میں خالی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ مصطفیٰ نے تو کہا میں نے پہچان لیا ان کو۔ مصطفیٰ نے کیا کہا؟ میں نے پہچان لیا۔ اس کو یاد رکھنا، خالی ایک لفظ لینا۔ کوئی جیسے آدمی بے نمازی ہے، بے نمازی، وہ آیا ایک مولانا صاحب کے پاس، 1 کروڑ دکھایا، بولے حضرت کوئی ایسی آیت بتا دو جس میں نماز نہ پڑھنے کا حکم ہو، یہ 1 کروڑ آپ کا۔ مولانا صاحب اب تو ایک دم خوش ہو گئے، 1 کروڑ ملنے والا ہے۔ کہا قرآن میں لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ ارے 1 کروڑ مل گیا، 1 کروڑ مل گیا، وہ بھی خوش کہ نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب مت جاؤ، قرآن کہہ رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی ایک اللہ والا تھا عالم، وہ کھڑا ہوا بولے مولوی چوپ، آدھی آیت مت پیش کر، پیش کرنا ہے تو پوری پیش کر۔ کہا کیا؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشہ کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ۔ اور سلو بولے یار، ہاں تو پوری بات جب پڑھو گے تو معاملہ کلیئر ہوگا، اگر سمجھ میں آئے تو بول دینا۔ تو جس نے کہا کیا، وہ جب آدھی حدیث ہو یا آدھی آیت کوئی پیش کرتا ہے تو گڑبڑ کرتا ہے۔ ہمیشہ پوری آیت پڑھاؤ یا پوری حدیث۔ ایسے ہی ہمارے نوجوانوں کے سامنے کچھ بھی حوالہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ ابھی ایک میرے سامنے بات آئی حضرت عمر کے بارے میں، کچھ لوگوں، کچھ صحابہ کا نام گنایا گیا، بولے یہ لوگوں نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں جا کر کے آگ لگائی۔ بولیے معاذ اللہ۔ بولے یہ لوگ لکڑی لے کر کے آئے، ہے میرے پاس، لکڑی لے کر کے آئے، حضرت عمر نے آگ لگوائی۔ خالی ایک ٹھنڈے دماغ سے سمجھو آپ، حضرت عمر نے حضرت فاطمہ کے گھر میں آگ لگوائی ان کے حساب سے، تو حضرت فاطمہ کے داماد کیسے بن گئے؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک شہزادی ہیں جن کا نام ام کلثوم ہے۔ ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق سے نکاح ہوا، جب نکاح ہوا تو لوگوں نے کہا عمر آپ نے ان سے نکاح کیا، عمر میں کافی تفاوت اور فرق ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا اس لیے میں نے ان سے نکاح کیا ہے تاکہ روز محشر جب کسی کا حسب نسب نہیں کام کرے گا، مصطفیٰ کا کام کرے گا، اس وقت میں مصطفیٰ کا رشتہ دار رہوں گا، میں مصطفیٰ کا رشتہ دار رہوں گا۔ اب بولو کیا بولیں گے بھائی، داماد کیسے بنا لیا؟ اچھا ایک چیز اور، ایک بار بتائیے، آپ جس سے دشمنی رکھتے ہیں اس کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام رکھتے ہیں؟ فرعون سے دشمنی ہے کہ دوستی؟ ارے بولو یار، دشمنی۔ تو اب اپنے بیٹے کا نام فرعون رکھیں گے؟ فرعون صاحب، نمرود صاحب، قارون صاحب، ابو جہل، ابو لہب، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اسی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام رکھتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، آپ نے، لوگوں نے تو خالی اتنا بتایا، آپ کے شہزادے جنتی نوجوانوں کے سردار ہمارے آقا حسنین کریمین ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ دوسری زوجہ سے آپ کے بیٹے کا نام ابو بکر بھی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے دوسری زوجہ سے آپ کے بیٹے کا نام عمر بھی ہے، دوسری زوجہ سے آپ کے بیٹے کا نام عثمان بھی ہے۔ تو کہا جب حضرت علی نے ابو بکر، عمر، عثمان نام رکھا تو دشمنی کی وجہ سے یا دوستی کی وجہ سے؟ اگر آپ کو دشمنی کی وجہ سے ہو تو سارے رافضیوں سے کہوں گا تمہاری دشمنی یزید سے کھلی ہوئی ہے، اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ لینا، کیونکہ رافضیوں کی دشمنی کھلی ہوئی ہے یزید کی۔
تو یزید اپنے بچوں کا نام رکھنا بولے دشمن کا نام نہیں رکھتے ہیں، تو کلیئر ہو گئی بات، دشمن کے نام پہ اپنے بچوں کا نام نہیں رکھا جاتا، تو حضرت علی نے اپنے دوستوں کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھا ہے۔ اگر سمجھ میں آیا تو پھر سے ایک بار یار، یہ نمونہ ہے، نمونہ سمجھانے کے لیے۔ تو ایسے لوگ ہوتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، وہ کچھ کا کچھ بتاتے رہتے ہیں، سمجھ میں آیا؟ تو اس لیے پورا ہمیشہ پڑھنے کا، کیا پڑھنے کا؟ پورا پڑھنے کا، پورا پڑھو گے تو معاملہ کلیئر ہو جائے گا۔ اکثر جملہ بولتا نا میں کہ یار کچا کھانا پیٹ خراب کرتا ہے، کچا علم دماغ بھی خراب کرتا ہے، ایمان بھی خراب کرتا ہے۔ علم پکا ہونا چاہیے۔ دیکھنا سنیت پہ اکثر دو ہی لوگ ٹکتے ہیں، یا تو بالکل معلوم نہ ہو، اور یا جس کو سب معلوم ہو، مطلب عقائد کے بارے میں سب معلوم ہو۔ جس کو بالکل معلوم نہیں ہوتا بولے بھاگ بے، ہو چاہے نہ ہو، میں مصطفیٰ کا تھا، مصطفیٰ کا ہوں، مصطفیٰ کا رہوں گا، ایک دم پکا رہتا، سنتا ہی نہیں ہے، سنتا ہی نہیں ہے، اس سے ڈرتے بھی ہیں، معلوم ہے ہاتھ پاؤں بھی چلا لیتا ہے، سمجھے نا؟ تو اس سے ٹکتے بھی نہیں، ایک دم بالکل علم نہیں ہے اس کو، اور یا تو پورا علم جس کو ہو جائے عقائد کے تعلق سے تو وہ بھی ٹکا رہتا ہے، کیونکہ معلوم ہے پکا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اس لیے علم پورا مضبوط ہونا چاہیے۔ بہرحال تو دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کچھ میری امت کے لوگ آئیں گے تو میں ان کو قریب بلاؤں گا حوض کوثر سے، کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، امتی ہیں، امتی ہیں۔ مجھ سے کہا جائے گا انک لا علم لک بما احدث بعدک انہم ارتدوا علی ادبارہم القہقرہ، نہیں، انہوں نے جو آپ کے بعد ایجاد کیا ہے اس کے تعلق سے علم ظہوری نہیں ہے آپ کو، کہ ان لوگوں نے ارتداد کیا ہے۔ حضور کے بعد بہت سارے لوگ مرتد بھی ہوئے نا، ہم مرتد ہونے والے صحابی نہیں ہیں، اور جتنے صحابی ہیں وہ مرتد نہیں ہوئے ہیں، سمجھ میں آیا؟ جو مرتد ہوئے وہ صحابی نہیں، اور جو صحابی ہے وہ مرتد نہیں ہوئے، سمجھ لینا، چاہے فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے چاہے فتح مکہ کے بعد۔ قرآن کی آیت موجود ہے صاف صاف کہ جو ایمان لایا تو ایمان سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سورہ آل عمران کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ تو یہ حدیث پیش کر کے ہم لوگوں کو جو ہے نا تھوڑا سا دھوکہ دینے کا چکر کیا جاتا ہے۔ پہلے اس کو میں ٹیلی کرتا ہوں قرآن سے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 142، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، لما یعلم وقت تکلم تک نفی ہوتی ہے۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، داخل ہو جاؤ گے، جبکہ ابھی تک اللہ، لغوی معنی، ابھی تک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے مجاہدوں کو نہیں جانا، بولو معاذ اللہ، لفظی معنی کرو گے تو اللہ نے نہیں جانا، یہ معنی ہو جائے گا، بے ادبی ہے کہ ادب ہے؟ بولو یار، لغوی معنی تو یہ بتا، لما یعلم، ابھی تک اللہ نے جانا ہی نہیں، اللہ نے ابھی تک جانا نہیں ہے، کیا حکم لگاؤ گے؟ اللہ کو علم نہیں ہے، بولو معاذ اللہ۔ پھر دوسری آیت، یہ قائل نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، دوسری آیت سورہ توبہ آیت نمبر 16، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا تم سمجھتے ہو، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم کو چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تم میں سے مجاہدوں کو نہیں جانا؟ معاذ اللہ، یہ معنی کرو گے نہیں جانا، لما یعلم نہیں جانا، ابھی تک نہیں جانا، ابھی تک نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط نظریہ بن جائے گا۔ لیکن احمد رضا کی بارگاہ میں آؤ، احمد رضا کی بارگاہ میں آؤ، بڑا محتاط قلم ہے میرے رضا کا، کیونکہ غوث پاک کا قلم ہے، بڑا محتاط قلم ہے۔ حضرت کیا فرماتے ہیں، کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ابھی تک مجاہدوں کو آزمایا بھی نہیں؟ جب مجاہدوں کو آزمایا جائے گا تو جنت ہے۔ اور ایک جگہ اعلیٰ ترجمہ کیا کر رہا ہے، ابھی تم نے یہ سمجھ رکھا چھوڑ دیا جائے گا، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان مجاہدوں کی معرفت نہیں کرائی ہے،
شناخت نہیں کرائی. تو یہ علم کا معنی معرفت بھی ہے، شناخت بھی ہے، امتحان بھی ہے. اب آ جاؤ، حضور سے کہا گیا لا علم لکا، اے محبوب آپ کو اس کا علم نہیں. علم کا معنی کیا؟ مطلب ابھی لوگوں کے درمیان آپ نے ان کی یہ پہچان نہیں کرائی کہ انہوں نے آپ کے بعد نیا نیا معنی بتایا تھا، نیا نیا معنی بتایا تھا، آپ نے تعارف نہیں کرایا ابھی ان کا. ویسے تو مصطفیٰ جانتے ہیں، کچھ سمجھ میں آیا؟ مصطفیٰ جانتے لیکن لوگوں میں ابھی بتایا نہیں، پہچان نہیں کروایا. اب لوگوں میں پہچان کیسے ہوں گی؟ تو سب حوض کوثر پہ جام پیئیں گے، ان کو بھگاؤ یہاں سے. جب بھگایا جائے گا لوگ پوچھیں گے کیسے بھگایا جا رہا ہے، تو معلوم ہوگا کہ ان لوگوں نے نئے نئے کام کیے تھے، ارتداد والے کام کیے تھے. تب ساری دنیا دیکھ لے گی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ حوض کوثر سے بھگایا نہیں جا رہا ہے بلکہ بلا بلا کر کے جام عطا کیا جا رہا ہے، اور جو دیوانہ نہیں اس کو بھگایا جا رہا ہے. اب سمجھ میں آیا؟ شناخت اس کا معنی شناخت کرانا، پہچان کرانا. اگر سمجھ میں آیا تو بولو ہاں، ورنہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا کہو گے آپ؟ اس کو بولتے ہیں علم ظہور. سمجھ آئے نا؟ آزمائش، امتحان، علم ظہور. ایسے ہی جب بات آتی ہے بولے جنت اور جہنم. اچھا ایک چیز اور، یہ حدیث بیان کس نے کی ہے؟ ارے یہ حدیث کس نے بیان کی ہے؟ حضور نے بیان کی ہے نا. تو مصطفیٰ کو معلوم نہیں ہے، جو بیان کرے انہی کو نہیں معلوم. بولو معاذ اللہ. اے یار سمجھ میں. اسی لیے علم غیب کا یہ لوگ کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ سب گڑبڑ شڑبڑ کر رہے ہیں، ابھی بہت گڑبڑ شڑبڑ کر رہے ہیں. کہیں شراب کی دکانیں کھول رہے ہیں، کہیں کیا کھول رہے ہیں. اب پکا عقیدہ بیان کرنے والا بیان ہی نہیں کر رہا اس کے اوپر. مضبوط رد کرنے والا اپنا عقیدہ ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرنے والا ڈنکے کی چوٹ پہ شراب کی حرمت کب بیان کرے گا کہ ریاض میں یہ ہو رہا ہے، وہاں یہ ہو رہا ہے؟ کب بولے گا وہ؟ سمجھ میں آیا؟ کب بولے گا یہ؟ تو یہ اس لیے خاموش بیٹھے ہیں کہ علم غیب کا انکار کو تاکہ محفوظ رہے. لیکن تم کو یہ نہیں معلوم ہے کہ رضا نے سب کے بھانڈے پھوڑ دیے ہیں، سب کے بھانڈا پھوڑ دیا ہے. حضور کو علم غیب ہے، مصطفیٰ نے جو بیان کیا ہے سب ہو کر رہے گا، سب ہو کر رہے گا جو مصطفیٰ نے کہا. عرب کا ایک قبیلہ مشرکوں سے ملے گا تو دکھ رہا ہے ملتا ہوا، دکھ رہا ہے ملتا ہوا. ورنہ مکہ شریف میں کیا ضرورت ہے اس کی؟ مدینہ شریف میں کیا ضرورت ہے اس کی؟ قبا دکھانے کی کیا ضرورت ہے اس کو؟ سمجھ میں آیا؟ یہ ملنا حضور نے کہہ دیا تھا بہت پہلے. ارے تم نے کچھ نہیں جانا، لیکن مصطفیٰ 1450 سال پہلے جو 1450 سال بعد ہونے والا ہے، مصطفیٰ اپنے منبر سے سب دیکھ رہے تھے. اس لیے آقا نے فرمایا عرب کا ایک قبیلہ مشرکوں سے جا ملے گا، مشرکوں سے مل جائے گا. حدیث ہے باقاعدہ. انہی کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ایک موقع پہ فرمایا ویل للعرب من شر قد اقترب. عرب کے لیے خرابی ہو اس شر کی وجہ سے جو شر ان کے قریب آ چکا ہے. یہی شر قریب آ چکا ہے ان کے، یہی شر ان کے قریب آ چکا ہے. تو ایسے بہت ساری باتیں کرتے ہیں. تو ورنہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. حتیٰ کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں تو جنت بھی نظر آتی ہے، جنت کی چیزیں بھی نظر آتی ہیں. نماز پڑھاتے نماز پڑھاتے. ایک موقع تو ایسا آیا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور ممبر پہ بیٹھے فرماتے ہیں میں اپنے ممبر سے بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. کوئی حوالہ مجھ سے آ کے پوچھ لے تب میں بتاؤں مسلم شریف میں کہاں ہے. ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا میں ممبر پہ بیٹھے بیٹھے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں. یہ سب حدیثیں نہیں نظر آتی ہیں کہ مصطفیٰ کی نظر کیا کیا دیکھتی ہے. جنت، حضور خالی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو گئے، جنت بھی دکھ گئی، جنت کے ساز و سامان بھی دکھ گئے. یہ حدیث دیکھیں بخاری شریف کے اندر ہے. اور سورج گہن کے بیان میں راویہ کون ہے؟ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ بیان فرماتی ہے میں میری بہن عائشہ صدیقہ کے پاس آئی، اور وہ بھی جملے سے کیا بولتی ہے اتیتو عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں عائشہ کے پاس آئی جو آقا علیہ السلام کی زوجہ ہے. انداز دیکھیں، انداز دیکھیں. ورنہ کوئی عورت بہن کے پاس جاتی ہے بہنوئی کا ذکر بھی نہیں ہوتا، ڈائریکٹ میری بہن کے یہاں گئی تھی. لیکن وہ فخر سے بیان کر رہی میں عائشہ کے پاس آئی جو آقا علیہ السلام کی زوجہ ہے.
اور کہتی ہے حینا خاسفت الشمس، جب سورج گہن لگا ہوا تھا، سورج گہن لگا ہوا تھا. اب اس پہ کیا تبصرہ کروں، ہمارے یہاں تو نئی نئی دنیا آ چکی ہے. سورج گہن لگے گا تو جو عورت امید سے بیچاری کچھ نہ کرے، وہ ایسے مت بیٹھنا ورنہ بچہ ایسا ہو جائے گا، ویسے مت کرنا یہ ہو جائے گا. کیا غلط فہمیاں بیٹھ گئی. ارے آقا علیہ السلام نے سورج گہن میں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے. نماز میں قعدہ بھی ہوتا ہے، نماز میں سجدہ بھی ہوتا ہے، نماز میں رکوع بھی ہے. اگر اس کی وجہ سے پاؤں وغیرہ میں خرابی آتی تو مصطفیٰ سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیتے، مصطفیٰ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتے. فرماتے خالی قیام کرو، اللہ کا ذکر کرو. لیکن مصطفیٰ نے بتا دیا یہ تمہاری سوچ یہی کی ہے اور ہماری سوچ جہاں کی ہے، عمل کرو گے تو اللہ جنت میں ٹھکانہ عطا فرمائے گا. ہے نا؟ تو یہ سب باتیں آقا علیہ السلام کی سوچ ہے. محترمہ عائشہ صدیقہ کے پاس پہنچی، سورج گہن لگا ہوا تو لوگ کھڑے ہو رہے تھے نماز کے لیے. اچانک نماز کے لیے جب لوگ کھڑے ہو گئے تو عائشہ صدیقہ بھی کھڑی ہو گئی. فَإِذًا هِيَ قَائِمَةٌ تُصَلِّي، نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی. جب کھڑی ہو گئی، اچھا نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہوئی تو حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا لوگوں کا کیا حال ہے، کیوں کھڑے ہو گئے سب؟ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا نَحْوَ السَّمَاءِ، عائشہ صدیقہ نے ہاتھ سے اشارہ کیا آسمان کی طرف، دیکھو آسمان کی طرف. تو جیسے ہی دیکھا تو کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. معلوم کیا ہوا؟ اگر سورج گہن لگے تو اللہ کا ذکر کرو. کہا سبحان اللہ. آیا نشانی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی. اچھا یہ لوگ اگر سوچے تو ان کے اعتبار سے شرک ہو جائے گا، کیونکہ سورج اللہ کے کنٹرول میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کنٹرول میں بھی سورج کو دیا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں کوئی دوسرا سورج کو روک سکتا ہے، لیکن جس نے روکا ہے وہ اللہ کا محبوب ہے. اللہ کا محبوب ہے، ان کے حساب سے تو گڑبڑ ہو جاتا. جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہاں. کھڑی ہو گئی اور دھوپ اتنی زیادہ تھی. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے نماز کے لیے کھڑی ہوئی، غشی طاری ہونے لگی، چکر آنے لگے تو نماز ہی میں پانی اپنے چہرے پہ ڈالنے لگی. نماز پڑھتے پڑھتے پانی اپنے چہرے پہ ڈالنا. وَجَعَلْتُ أَصُبُّ فَوْقَ رَأْسِي مَاءً، پانی اپنے چہرے پہ مارنے لگی. فَلَمَّا انصَرَفَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور نے نماز پڑھا لی تو نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دینے کے لیے حضور کھڑے ہوئے تو حضور نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی اور اس کے بعد فرمایا یہ جملہ قابل غور. حضور نے فرمایا ما من شيء كنت لم اراه الا قد رايته في مقام هذا حتى الجنه والنار. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جتنی چیزیں ہیں آج ان چیزوں کو میں نے اپنے اسی مقام سے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا ہے. بہت سلو بولے یار. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہیں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، یہیں سے سب کچھ دیکھ لیا ہے، یہیں پہ سب کچھ دیکھ لیا ہے. اور صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ مصطفیٰ آپ کو کیسے معلوم ہو گیا، آپ تو ہماری طرح انسان ہیں، ہماری طرح آپ کی آنکھ ہے، ہماری طرح ہاتھ ہے، ہماری طرح کان ہے، ہماری طرح سب کچھ ہے. لیکن صحابہ جانتے ہیں جو یہ سب بکواس کرتا ہے وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہوتا. جو یہ سمجھتا ہے کہ مصطفیٰ نے کہہ دیا یہی ہمارا ایمان ہو گیا، یہ صحابہ کا نظریہ رہا ہے، وہی نظریہ ہمارا ہے، وہی نظریہ ہمارا ہے. فیصلہ کرے خالی آپ. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ میں نے جنت اور جہنم کو بھی دیکھ لیا. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے وحی کی گئی اسی دوران کہ تم لوگوں کو قبر میں آزمایا جائے گا. ہر آدمی میں قبر میں امتحان ہوگا نا، آزمایا جائے گا. لیکن جب آزمائش ہوگی تو فرماتے فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ أَوِ الْمُوقِنُ، یقین رکھنے والا، ایمان رکھنے والا. حضرت اسماء فرماتی ہے حضور نے فرمایا فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى فَأَعْجَبْنَا وَآمَنَّا وَاتَّبَعْنَا. چنانچہ ایمان والا کہے گا وہ محمد ہیں، وہ محمد ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، دلائل لے کر کے آئے، ہدایت لے کر کے آئے. ہم نے ان کی آواز پہ لبیک کہا، ایمان لائے، اس کے پیروکار ہوئے. جیسے ہی اتنا کہے گا تو فوراً فرشتہ کہے گا نم صالحہ، اب ٹینشن مت لے، بے فکر ہو کر کے سو جا، بے فکر ہو کر کے سو جا. خالی آزمایا جائے گا، جواب دے دیا، بے فکر ہو کر کے سو گیا. ویسے ہی آقا علیہ السلام آگے فرماتے اس کے بعد منافق کو آزمایا جائے گا تو وہی بولے گا کیا سمعت الناس یقول شیئا فقلتہ، لوگ جو ہوٹل پہ بیٹھ کے بات کرتے تھے میں وہی بول دیا.
ہوٹل پہ کیا باتیں ہوتی ہے؟ مالیگاؤں کی ہوٹلوں کا تبصرہ آپ کرو، جائزہ لو. ہوٹل میں بیٹھا ہے تو بول رہا ہے کیا حضور تو انسان ہے، ہماری طرح بشر ہیں، بولو معاذ اللہ. حضور کے بارے میں کہا جا رہا ہماری طرح بڑے بھائی ہیں، شادیوں کا موقع آتا ہے تو بولے امتی بھی برابری کر سکتا ہے. ہوٹلوں میں بیٹھ کر تبصرہ ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، مصطفیٰ مختار نہیں ہے، مصطفیٰ کو کوئی اختیار نہیں ہے. ہوٹلوں پہ تبصرہ ہو رہا ہے. یہ ہوٹل والا ہوٹل کی سن کر کے ویسے ہی بولے گا، لیکن کتاب پڑھ کے ایمان لانے والا یہ بولے گا نہیں میں لوگوں کی طرح کیوں بولوں، میں تو وہی بولی بولوں گا جو بولی میرے مصطفیٰ نے میری زندگی مجھے سکھا دیا ہے نا. تو لوگ بولیں گے اپنے اعتبار، سمجھ رہے کہ نہیں آپ؟ تو ہوٹل پہ بیٹھ کے، اسی لیے ہوٹل پہ مفتی صاحب نہیں بیٹھ کے سکھاتے. ہوٹل پہ مفتی صاحب رہتے؟ بولو رہتے کیا؟ ہاں، ہوٹل پہ مفتی صاحب نہیں بیٹھتے. نکڑ پہ بیٹھنے والے عالم صاحب رہتے، تو ان کی باتیں کیوں سیکھنے کا عقیدے کے بارے میں؟ جیسے عقیدے کی بات آ جائے بولنا بے تو عالم ہے، مفتی ہے، نہیں ہے نا، چل مورے مفتی صاحب کے پاس، چل مورے عالم کے پاس. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ نظریہ ہونا چاہیے. تو ایسے ایک ملتی جلتی روایت. یہ تو جنت اور جہنم کو دیکھ لیا، ساری چیزوں کو دیکھ لیا نا. اچھا، جب ساری چیزوں کو دیکھا تو جانا کہ نہیں جانا؟ ہو سکتا ہے ان کی طرح دیکھ دیکھ کے نہ جانا، پڑھ پڑھ کے نہ جانا ان کی طرح، ورنہ مصطفیٰ کا معاملہ تو دیکھ لیا تو جان لیا. ارے میرا نبی تو ایسا ہے کوئی چیز آج تک چھپی نہیں ہے. مصطفیٰ نے سب دیکھا ہے، سب جانا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسا اپنے محبوب کو بنایا ہی ہے یار. علم دیا تو بے مثل و بے مثال. اچھا ایک بات بتائیے آپ، موٹی سی بات، جو ان پڑھ ہوتا ہے اس کی بات پڑھائی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو جو آپ کے کیا کہتے کارخانے میں ایسا کاریگر جس نے ابھی اسکول کا منہ نہیں دیکھا، اسکول کا منہ نہیں دیکھا، مدرسے کو جھانکا بھی نہیں، مسجد میں آیا بھی نہیں، اس سے بولنا کچھ فرمان بولو میں لکھ لیتا ہوں، تمہارے فرمان کو پڑھا کر کے مولانا بنا کے دستار نکل دیں گے. ان پڑھ آدمی کی پڑھائی ہوئی باتوں کو پڑھنے والا عالم ہوتا ہے؟ ہمیں ان پڑھ تو گمراہ کر دیتا ہے، لیکن مصطفیٰ کے بارے میں تم بول رہے ہو ان پڑھ، لیکن اللہ کا ایسا کرم مصطفیٰ کی جو حدیثوں کو یاد کر لیتا ہے وہ عالم نہیں محدث ہو جاتا ہے. وہ عالم نہیں محدث ہو جاتا ہے، مفکر ہو جاتا ہے. اب سوچو تم جو ان پڑھ بول رہے ہو یہ نظریہ تمہارا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ تم فیصلہ کرو، میں زیادہ نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے جی. ایسے ملتی جلتی ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ سورج گہن لگا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، تو حضور نے نماز پڑھی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ دیکھو نماز پڑھ رہے مصطفیٰ. اچھا نماز پڑھتے تو نظر قیام میں ہو تو کہاں؟ سجدے کی جگہ، یہی ہے. ہاں رکوع میں جائے تو وہ جو ہے تسنا باندھنے کی جگہ، سب ایسے ہی نا. سجدے میں جب جائے تو، رکوع میں جب جائے تو سب جگہ فکس ہے. لیکن صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو نماز پڑھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ثم رأیناک تکعکعت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ اپنی جگہ سے بڑے ہیں کچھ لینے کے لیے، پھر اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے. کچھ لینے کے لیے بڑے پھر پیچھے آ گئے. بخاری کی حدیث ہے یہ. کچھ لینے کے لیے آگے بڑے پھر پیچھے آ گئے. سورج گہن کے بیان میں کچھ لینے کے لیے بڑے پھر پیچھے آ گئے. نماز کے اندر بڑے ہیں پیچھے آ گئے. کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا انی اریت الجنہ فتناولت منہا انقودا ولو اخذت لاکلت منہ ما بقیت الدنیا. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے جنت دکھا دی، میں نے چاہا جنت کی نعمت کو لے لوں، اگر میں لے لیتا تو رہتی دنیا تک تم اسے کھاتے رہتے ہو، رہتی دنیا تک اسے کھاتے رہتے. آقا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھا دی اور مصطفیٰ نے جنت کے ساتھ ساتھ جنت کی نعمتوں کو بھی دیکھا. بولو یار. اب آپ کہیں گے لیا کیوں نہیں؟ تو جنت کا سامان جنت میں ہے، دنیا میں نہیں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ دنیا میں نہیں ہے. دنیا میں جنتی اگر کوئی ہے تو مصطفیٰ ہے خود. جیسے جنتی ہے کہ جنت کو بانٹتے بھی ہیں. سمجھ رہے نا؟ تو فیصلہ آپ کریں. اللہ تعالیٰ نے ایسا ایسا دکھایا اپنے محبوب کو. ایک سوال اور کرتے ہیں. بولے حضرت حضور کو اگر علم غیب ہے تو قبیلہ ریل زکوان اسیہ، یہ بہت اہم سوال ہے. بولے یہ 3 قبیلے کے لوگ ایک مرتبہ حضور کے پاس آئے اور آ کر کے ان لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کو ہمارے یہاں تبلیغ کرنے کے لیے بھیج دیجئے.
حالانکہ لوگ دھوکہ دینے کے لیے آئے تھے. تو حضور نے 17 بڑے بڑے قاریوں کو، اور قاری مطلب مفتی، صحابہ ہیں، مفتی سے بڑے ہیں، محدث مفسر سب کچھ ہے، وہ حضور نے 70 کا انتخاب کر کے ان کے ساتھ بھیج دیا. جب آقا علیہ السلام نے بھیجا تو ان لوگوں نے دھوکہ دے دیا. قبیلہ ریل، زکوان، اسیہ، ان تینوں قبیلوں نے دھوکہ دے دیا. اور دھوکہ دینے کے بعد ان لوگوں نے شہید کرنے کا منصوبہ بنا لیا. پہلے قیدی بنایا، پھر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا. جب قیدی بنایا تو آقا علیہ السلام کو اتنا غم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینہ فجر کی نماز میں قنوت پڑھتے رہے. قنوت جانتے ہیں نا، قنوت نازلہ، قنوت نازلہ پڑھتے رہے. کہا دیکھو اگر حضور کو معلوم ہوتا تو بھیجتے ہی نہیں، نہ بھیجتے، نہ وہ شہید ہوتے، نہ قنوت نازلہ پڑھنے کی نوبت آتی. سمجھ میں آ گیا اعتراض؟ ارے اعتراض آیا. ہم کہتے ہیں اگر یہی تمہارا اعتراض ہے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی یہی اعتراض ہوگا. یہی اعتراض اللہ کے بارگاہ میں ہوگا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیع کو بھیجا، حضرت زکریا کو بھیجا، حضرت یحییٰ کو بھیجا، حضرت ارمیا کو بھیجا. تبلیغ کے لیے بھیجا نا، بولو تبلیغ کے لیے دنیا میں بھیجا. اور جب بھیجا تو ان لوگوں نے، یہودیوں نے حضرت ارمیا کو شہید کر دیا، حضرت شعیع کو شہید کر دیا، حضرت یحییٰ کو شہید کر دیا، حضرت زکریا کو شہید کر دیا. اور شہید کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ قیامت تک قرآن میں ان کا رب یوں فرماتا ہے: ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ ذلک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کے اوپر ذلت اور محتاجی کو مسلط کر دیا گیا ہے، اور یہ اللہ کے عذاب میں پلٹے ہیں اس سبب سے کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اور پیغمبروں کو شہید کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی حد سے بھی آگے بڑھ گئے. اب بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیا کہو گے؟ اگر اس کو معلوم ہوتا تو نہیں بھیجتا. یہی کہو گے معاذ اللہ؟ نقل کفر کفر نباشد. اگر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا تو نہیں بھیجتا، یہ کہو گے؟ بولو کہو گے؟ یہ عقیدہ بنے گا؟ نہیں، میرا اللہ جانتا ہے کہ دین کا کام کرنا ہے، دین کے لیے کام کروانا ہے. دین کا کام جب کروانا ہے تو اس کے لیے کبھی کبھی اپنے پیاروں کی قربانی پیش کرنی پڑتی ہے. اسی قربانی کو پیش کرنے کے لیے اللہ نے ان کو بھیجا. اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے مصطفیٰ نے 70 صحابہ کو بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کی سنت کریمہ پہ عمل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی سنت پہ عمل ہو جائے. مصطفیٰ کو معلوم ہے، امام حسین کے بارے میں سب جانتے رہے، پھر بھی بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ اگر بھیجا تو بولو. سب جانتے رہے پھر بھی بھیجا، پھر بھی بھیجا. کیوں؟ تاکہ اپنوں کی قربانی پیش ہو دین کی خدمت کے لیے، دعوت کے لیے، تو لوگوں کو معلوم ہو جائے دین کی دعوت و تبلیغ کتنا اہم فریضہ ہے، کتنا اہم کام ہے. اس کا اندازہ آج کے دور میں بہت اچھے سے لگایا جا سکتا ہے. تبلیغ کا جو ہم نے طریقہ ہے چھوڑ دیا تو غیر مسلط ہو رہے ہمارے اوپر، ہر طریقے سے شرارت ہو رہی ہمارے اوپر. اب اگر آپ بولو حضور کو غم تھا 1 مہینہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے نا لان تان کیا، تو ہم کہیں گے پھر اللہ تعالیٰ نے بھی تو کیا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اگر جواب بیٹھ گیا ایک دم پھر تو سبحان اللہ بول سکتے ہیں. اب آپ پھر ایک اعتراض، ان کا اعتراض میں نے کہا نا یہ امہات الاعتراض ہے. امہات الاعتراض، اعتراض جنم لیتے رہتے ہیں. بچے کی ولادت کا وقت بھی متعین ہے کہ 6 مہینہ کم سے کم ماں کے پیٹ میں رہے گا. نارمل جو ہے کم سے کم جو ہے نا 9 مہینہ رہے گا، زیادہ سے زیادہ 2 سال رہے گا. لیکن ان کے اعتراض کی مدت متعین نہیں ہے، کبھی بھی جو ہے نا اعتراض پیدا ہو جاتا ہے. نواح ہے ذات میں کا معاملہ ہے، نہ نفاس کا معاملہ ہے، نہ استحاضہ کا معاملہ ہے، بلا سے پیدا ہو جاتا ہے اعتراض. تو اعتراض پھر کھڑا ہو جاتا ہے. بولے او اگر حضور کو معلوم ہوتا تو خیبر میں ایک بکری زہر لگا کے دی گئی تھی. اگر حضور کو صحابہ شہید ہو گئے، اگر حضور کو معلوم ہوتا تو بتا دیتے نا. اعتراض سمجھ میں آیا؟ حضور کو معلوم ہوتا تو بتا دیتے نا. ہم نے کہا بھیا پھر ادھوری بات مت پیش کر، پوری بات پیش کر. پوری حدیث تو پڑھا. پوری حدیث کیا ہے؟ بخاری شریف کے اندر پوری حدیث ایسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب خیبر فتح ہوا،
خیبر فتح ہوا، یہ دیکھو حوالہ خالی ابو داؤد کے اندر ہے، مشکات کے اندر ہے، المواہب اللدنیہ کے اندر ہے، بخاری کے اندر ہے، بخاری کے اندر حضرت جابر سے بھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت ہے، پوری حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ انا یہودیتم من اہل خیبر سمت شاتم مسلیہ، ایک بنی ہوئی بکری کے اندر ایک یہودن عورت نے زہر ملا دیا، ثم اہدتھا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دیا، بنی ہوئی بکری اس میں زہر ملا ہوا دے دیا، اور جیسے ہی دیا فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذراع، آقا علیہ السلام نے اس سے دستی اٹھا لی، حضور نے دستی اٹھا لی کھانے کے لیے، فاکلا منہا واکلا رہۃ من اصحابہ معہ، حضور نے اس سے کچھ کھایا، صحابہ کی ایک جماعت نے بھی اس حضور کے ساتھ کھایا، جیسے ہی کھایا حضور نے فرمایا ارفعوا ایدیکم، حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ کھانٹوں سے اٹھا لو، اپنے ہاتھوں کو کھانے سے اٹھا لو، حضور نے فرمایا ہاتھ اٹھا لو، صحابہ نے ہاتھ اٹھا لیا، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا، کھانا بھی نہیں کھایا، وَأَرْسَلَ إِلَى الْيَهُودِيَّةِ، یہودیہ کو پیغام بھیجا کہ بلا کے لاؤ اس کو، فدعاها، اس کو بلایا گیا، وہ آئی، حضور نے فرمایا سممتی هذا الشیشہ، تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے، تو نے اس بکری میں زہر ملایا ہے، فقالت، اس نے کہا من اخبرک، آپ کو کس نے بتا دیا، بتایا کس نے کس میں زہر ملا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخبرتنی ہذہ فی یدی للذراع، حضور نے فرمایا وہ ہاں بکری کی دستی کا وہ گوشت کا حصہ جو میرے ہاتھ میں ہے، اسی نے مجھے بتایا ہے، اسی نے مجھے بتایا۔ پہلے تو یہاں پہ دو بات سمجھے، ایک تو ذبح شدہ بکری بولتی نہیں ہے، کہ بولتی ہے، اور اگر بلوا دیں تو عام نہیں ہوتے وہ، اچھا بکری بولتی ہے تو زبان سے کبھی ہاتھ سے بولی ہے، لیکن مصطفیٰ کے سامنے دستی بھی بولی ہے، بولو، اچھا یہودن نے یہ بھی نہیں کہا کہ کبھی آپ کے ہاتھ سے دستی بولے گی، کیا؟ کیونکہ وہ جانتی ہے جو نبی ہوتے ہیں وہ کسی کو بھی بلوا سکتے ہیں، یار کنکری سے کلمہ بھی پڑھوا سکتے ہیں، بکری کی دستی سے بھی بلوا سکتے ہیں، بولو، ہے نا؟ تو کہا دستی نے بتایا، قالت، اس نے کہا نام، ہاں زہر ملایا ہے، حضور نے فرمایا کیوں ملایا ہے؟ حضور نے فرمایا کیوں ملایا؟ تو اس نے کہا ان کان نبیا فلن تضرہ وان لم یکن نبیا استرحنا منہ، میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ نبی نہیں ہے تو ہم ان سے چھٹکارا پا لیں گے، اور اگر یہ نبی ہوں گے تو زہر بھی ان کو اثر نہیں کرے گا، زہر بھی ان کو اثر نہیں کرے گا، فلن تضرہ فلن تضرہ کا بالکل اثر نہیں کرے گا، ذرا بھی ضرر نہیں پہنچائے گا، فعفا عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے اس کو معاف کر دیا، کوئی سزا نہ دی، اور جن صحابہ نے کھایا تھا وہ شہید ہو گئے۔ تو اب ان سے نتیجہ نکالتے کیا؟ حضور کو معلوم نہیں تھا، میں نے کہا معلوم تھا، میں نے کہا معلوم تھا، مصطفیٰ اس کی نیت کو جانتے رہے، کیونکہ مصطفیٰ نیتوں کو جانتے، منافقوں کو تو مسجد سے نکالا ہے، ہاں حدیث ابھی آئے گی، تو مصطفیٰ نیت کو جانتے ہیں، مصطفیٰ جانتے ہیں یہ امتحان لینا چاہتی ہے، اور امتحان کس چیز کا؟ کہ اگر نبی ہے تو نہیں ہوگا کچھ، اور نبی نہیں ہوں گے تو ہو جائے گا، تو صحابہ نبی نہیں تھے تو اثر ہو گیا، اور مصطفیٰ نبی رہے تو اثر نہ ہوا، اثر نہ ہوا، مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے جو امتحان کا معاملہ آیا تو آقا علیہ السلام نے اس امتحان میں جو ہے فوز و فلاح کو اپنے سامنے رکھا ہے، سمجھے نا؟ یہ کہنا کہ معلوم نہیں تھا، کچھ سمجھ میں آیا؟ اگر آیا ہے تو بولیے سبحان اللہ۔ اسی لیے کہتے ہیں پوری روایتیں پڑھنی چاہیے، ادھوری نہیں پڑھنی چاہیے، ادھورے سے نقصان بہت ہوتا ہے، چونکہ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، مواد تو بہت ہے۔ ابھی یہ ایک سوال آ گیا ہے، جواب دے دوں؟ ایک مضمون سوشل میڈیا پر چل رہا ہے، اگر کوئی لڑکی غیر مسلم سے شادی کر لے تو مرتد نہیں کہلائے گی جب تک کہ اس کا ارتداد ثابت نہ ہو جائے، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ غیر مسلم سے کوئی مسلمان شادی کر لے، کیسے شادی کر رہی بھائی؟ پہلے تو یہ کہ شادی کیسے کر رہی ہے؟ کیا اس کے ساتھ شادی کو اس نے جائز جانا؟ اگر جائز جانا تو ارتداد تو ہو گیا، ارتداد ہو گیا۔ قرآن کی آیت ہے مشرکوں سے شادی مت کرو، نکاح مت کرو، یہاں تک کہ ایمان لے آئے، سورہ بقرہ کے اندر ہے۔
اگر اس نے نکاح کو جائز جان لیا تو قرآن کی آیت کا انکار ہو گیا. قرآن کی آیت کا انکار کرنا ارتداد تو ہے. ایک چیز. دوسری چیز، غیر سے اس نے شادی کی ہے، اب ان کے رسم و رواج سے، تو اب ان کے رسم و رواج میں قشقہ لگانا کفر کی نشانی. سمجھ میں آیا؟ پوجا، اب کون سی پوجا، اب زیادہ نہیں بولوں گا. عبادت نار، سمجھے نا، جو جس کی پوجا کرتا ہے وہ اسی میں چلے گا. جو جس کی پوجا کرتا ہے وہ اسی میں چلے گا. یہ تو اللہ نے ایمان والوں کا مقام دیا ہے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ اس آگ سے نجات عطا فرمائے گا. سمجھے نا، اللہ اس آگ سے عذاب جو ہے نجات عطا فرمائے گا. سمجھ میں آیا؟ اگر سمجھ میں آ گیا تو بولیے سبحان اللہ. اب یہ سوشل میڈیا میں چلانے کی ضرورت کیا ہے یار؟ میں شروع سے اپنے نوجوانوں تو بہت، اب کیا بولوں، یہ سب چیزیں جلا کر کے کیا ملتا ہے آپ کو؟ بولے قوم کو بتانا ہے، قوم کو سب معلوم ہے. ہوا تم بنا رہے ہو، ہوا بنا کر کے اپنی قوم کو مرعوب کرنا چاہتے ہو. 2% مرتد ہونا ہر دور میں رہا ہے. حضور کے دور میں بھی ایمان لانے کے بعد لوگ مرتد ہوئے ہیں. تو کیا اس کو سوشل میڈیا پہ چلایا جائے؟ ارے 2% ہے، 2% اسلام سے مرتد ہو رہا ہے تو تم چلا رہے ہو. یہ نہیں دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے 98% لوگوں کو اسلام کی دولت بھی عطا فرمائی ہے. ان کو کون چلائے گا؟ پڑھا لکھا طبقہ اسلام کی طرف آ رہا ہے اور پڑھے لکھے جاہل ادھر جا رہے ہیں. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ تو 98% کا چلاؤ نا یار. قرآن میں خامی نکالنے والا اپنے اندر کی خامی نکال کے مسلمان ہو رہا ہے. تو یار ہم لوگ کیوں مرعوب ہو رہے ہیں؟ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھنا، ایمان میں وہی قائم رہتا ہے جس پر اللہ کا کرم ہوتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ مولانا ہے تو مرتد نہیں ہوگا. کوئی ضروری نہیں کہ عالمہ ہے تو مرتد نہیں ہوگی. کوئی ضروری نہیں ہے کہ حافظہ ہے تو مرتد نہ ہو. ماضی میں بہت سارے معاملات ہیں. غوث پاک کی بارگاہ میں 3 پہنچے، غوث پاک کے ساتھ، غوث پاک کے 2 اور ساتھی ابن سقا وغیرہ. غوث پاک نے کہا میں تو اللہ کے ولی سے خالی ملاقات کروں گا، زیارت کروں گا بس. ایک نے کہا ایسا سوال کروں گا جواب نہیں دے پائیں گے، ہے نا. تو جو بولا جواب نہیں دے پائیں گے، کیا ہوا؟ عیسائی عورت کے چکر میں پڑا تو خنجیر بھی خندے پہ لے کے گھومتا رہا. تو عالم ہو کر کے مرتد ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابن خطل کون تھا؟ ایمان لایا. ابن خطل ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گیا بھائی حضور کے دور میں. کیا کہیں گے آپ؟ رجال بہت بڑا خطیب تھا حضور کے دور میں. اس کو سمجھانے کے لیے آتے وہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا کہ جان مسلمہ کذاب کو سمجھا گیا تھا سمجھانے کے لیے. مسلمہ کذاب نے اس کو سمجھا دیا. کہا ٹینشن مت لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتا ہے ان کے خلیفہ تم نہیں بنو گے، ابو بکر بنیں گے، وہ لوگ بنیں گے، تم کو موقع نہیں ملے گا. میرا پرچار کرو، میرے خلیفہ بن جاؤ گے. میرا پرچار مانڈولی کر کیا ہے؟ پارٹی چینج. کیا مطلب ہے؟ اب اس کو پرچار کیا جائے. ارے ایمان پہ ہر آدمی قائم رکھتا ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا آخری دور پر ایمان پر قائم رکھنا ایسے ہی ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ لینا. ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہاتھ میں انگارہ لے لے. جو ہاتھ میں انگارہ لے گا وہی جہنم کے انگارے سے محفوظ رہے گا. سمجھ رہے نا؟ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے نا. تو یہ سوشل میڈیا مت چلا ہے. بولے لوگ بولتے اس ٹائم پہ یہ مت کرو وہ مت کرو. میں ان سے بھی بولتا ہوں کیوں ٹینشن لیتے ہو یار؟ ایمان غالب ہوگا، اکیلے 100 بھاری رہیں گے. اور ہماری تاریخ شروع سے یہی رہی ہے. اس لیے یہ سب کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے کا بھی نہیں اور اپنے اندر بزدلی لانے کا بھی نہیں. بہادر قوم کے بچے بہادر ہوتے ہیں اور بلا وجہ ہندوستان کے ماحول کو خراب کرنے کا بھی نہیں. ہندوستان ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا ہی رہے گا. ہمارا تھا، ہمارا ہے، ہمارا رہے گا، کیونکہ میرے نبی نے میرے غوث غری نواز کو عطا کیا. ہم لوگ غری نواز والے ہیں. ہم چشتی ہیں. چشتی الحمدللہ جتنے چشتی ہیں وہ ہندوستان کو اپنا مانتے ہیں. رضا ہمارے چشتی ہیں. مہاراجہ سے خلافت ہے، چشتی خلافت. بولو سمجھ رہے نا کہ چوچا بھی چشتی ہے. بولو ہے نا؟ بدایوں بھی چشتی ہے. سب تو چشتی ہیں. تو چشتی رنگ چڑھا ہے تو ہندوستان ہمارا ہے. سمجھے نا؟ کیونکہ یہیں پر میرے نبی کے آخری نبی ہونے کا اعلان بھی ہوا ہے. یہیں سے حج کرنے کے لیے پہلا حاجی گیا ہے.
زمین پر پہلی اذان بھی ہندوستان میں ہے، پہلی توبہ جو قبول ہوئی وہ بھی ہندوستان میں ہے یار، پہلی توبہ قبول ہوئی وہ بھی ہندوستان میں، وہ بھی چھوٹے موٹے ہندوستان میں نہیں، اکھنڈ ہندوستان میں ہے یار۔ تو ہم لوگ اکھنڈ ہندوستان والے مسلمان ہیں الحمدللہ، سمجھے نا۔ نور مصطفیٰ بھی آیا تو ہندوستان میں ہے، جبرائیل بھی آیا تو ہندوستان میں، اور آدمی سے آدمی آدم والا، آدمی آدم والا، آدمی آدم والا، آدمی آدم والا، جتنے آدمی ہیں ان کے ابا بھی ہندوستان میں۔ ہاں اب بندری ڈھونڈے اپنے ابا کو، بندری ڈھونڈے، بندر والا کہاں ہے نا۔ تو اس لیے یہ مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھیا، سمجھ میں آیا؟ چہرہ کھلا رکھو، کوئی جا رہا ہے جانے دو، یہ سمجھ لینا کہ ناخن کٹ گیا، حد سے بڑھ گیا، وہ کٹ گیا، موچھ کے بال حد سے بڑھ گئے، کٹ گئے، تو یہ چاہے عالمہ ہو، چاہے حافظہ ہو، چاہے قاریہ ہو، چاہے عالم ہو، چاہے حافظ ہو، چاہے قاری ہو، حد سے جو بڑھے گا وہ جائے گا، اور جو جس کو اللہ تعالیٰ کرم میں رکھے گا وہ حد کے اندر رہے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ حد میں رہو، شریعت کے حد میں۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حد سے آگے بڑھتا ہے وہی پریشان ہوتا ہے، سمجھ میں آیا؟ اس لیے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں۔ گروپ میں بحث ہوتی رہتی، میں ہنستا رہتا ہوں اور دماغ بھی خراب ہوتا ہے۔ سارے مفکر اسلام سوشل میڈیا میں رہتے ہیں، سارا قوم کا درد سوشل میڈیا میں رہتا ہے۔ کیا ضرورت ہے سوشل میڈیا میں؟ قوم کا درد ہے تو نماز پڑھنا شروع کرو نا یار، اگر قوم کا درد ہے تو چہرے پہ داڑھی رکھنا شروع کرو نا یار۔ جو چھڑوایا جائے اس کو اتنی مضبوطی سے پکڑو، اتنی مضبوطی سے پکڑو، وہ نماز چھڑوانا اتنی مضبوطی سے نماز پڑھو، اذان چھڑوانا اتنی مضبوطی سے اذان دو، داڑھی چھڑوانا اتنی مضبوطی سے داڑھی رکھو، اور جو نقاب چھڑوایا تو اپنی عورتوں کو اتنی مضبوطی سے نقاب پہناؤ۔ سمجھنا ایک سازش کے تحت کام ہو رہا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ کفر ہمیشہ سازش کرتا رہا، اللہ کی خفیہ تدبیر ہوتی رہی، جو خفیہ تدبیر پر ایمان رکھتا ہے اللہ اسے کامیابی عطا فرماتا ہے نا۔ اس لیے مرعوب ہونے کی ضرورت نہیں ہے یار، ٹھیک ہے؟ ابھی افتتاح کس کا ہوا، کیا ہوا، اپنے کیا لینا دینا اس سے یار، کیا لینا دینا ہے؟ اتنا سمجھ لینا خانہ کعبہ میں 360 رکھے گئے تھے، لیکن میرے نبی نے ڈنڈا مار مار کر کے پھینکا ہے، ڈنڈا مار مار کر کے مار پھینکے، نیچے گرایا اور فرمایا جال حق و سحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا، باطل مٹا، اور باطل ہمیشہ مٹتا ہے، سمجھے نا؟ تو باطل جو ہے وہ ہمیشہ مٹے گا، اس لیے ٹینشن لینے کا نہیں۔ نمرود سمجھ رہا تھا میں ہی ابا بن چکا ہوں سب کا، مچھر نے آ کے ہلا دیا اس کو، مچھر ہی نے مارا ہے نا۔ فرعون سمجھ رہا تھا میں ہی سب کچھ ہوں، اسی نے ٹہلا دیا ہے۔ تو یار سمجھنے دو جو سمجھ رہا ہے، ہم تو اس اللہ پر ایمان رکھتے ہیں زمین و آسمان کے جو مالک ہے، بس اس پہ ایمان رکھو مضبوطی سے، جو چھڑوایا جائے اسی کو مضبوطی سے پکڑو، دنیا کی طرف دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے۔ بس مسلمانوں کو بھی 3 چیزوں پہ بتا دوں میری سمجھ سے، کیونکہ میں چھوٹا سا مفکر تو نہیں ہوں بھائی، لیکن قوم کا میرا سوشل میڈیا میں درد بھی نہیں رہتا، یہ میک میں جو درد رہتا ہے وہ درد رہتا ہے، اور چھوٹا موٹا کرتا رہتا ہوں، درد بتا رہا ہوں۔ اگر کچھ کرنا ہے تو پہلے ایک چیز کرو، دین کو مضبوطی سے سیکھو اور اس پر عمل کرو، سمجھا نا؟ دین کو سیکھو، خود بچوں کو سکھاؤ۔ جس زمانے میں صحابہ پہ ظلم ہو رہا تھا، صحابہ دین سیکھ رہے تھے، صحیح ہے؟ دوسری چیز، تجارت اچھی کرو، کاروبار میں مضبوط ہو جاؤ، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے دنیا اس کا غلام ہوتی ہے، سمجھا نا؟ اسی لیے لوگ پہلے پیسے پہ کنٹرول کیے ہیں، پھر ایسا کر رہے ہیں۔ تجارت مضبوطی سے کرو، خاموشی سے تجارت پہ دھیان دو۔ تیسری چیز، کوشش کرو کہ اپنے اسکول خود کے ہوں یار، اپنے اسکول خود کے ہو جائیں۔ غوث پاک کے نام سے نیاز کرنا ہے تو یہ سوچ لو کہ اپنا اسکول خود بنانا ہے۔ ہر سال جتنے سنی ہے ایک اسکول کا ٹارگٹ لیں گے تو انشاءاللہ دیندار ماحول ہمارا خود بخود ہو جائے گا یار۔ غوث پاک سے بہت خرچہ کرتے ہیں آپ لوگ، 70 پہلی ہے نا، اس کو کاؤنٹ کرنا کتنا پیسہ بنتا ہے۔ غوث پاک کے نام سے ایک اسکول کا مدرسہ ایک کمرہ بنوا دینا بھائی، اور ایسے ویسے کو مت دینا، جو غوث پاک والا اسی کو دینا، سمجھے؟ یہ سب سوچ بناؤ، اسکول اپنا لاؤ، اور علم بچیاں بولے یہ ہو رہی وہ ہو رہی، 2 چیزوں کی وجہ سے میرے دماغ میں جو بات آئی۔ پہلی بات کیا ہے، دیکھتی ہیں ادھر بہت پڑھ لیتی ہیں بچیاں،
اتنا پڑھ لیتی ہیں اتنا پڑھ لیتی ہیں کہ جب ادھر ادھر نظر دوڑاتی ہیں بولے یار خالہ کا لڑکا، سب جاہل ہے، سب لوم چلا رہے ہیں، ماموں گئے ارے سب لوم چلا رہے ہیں، پورے گاؤں میں تلاش کرنے بولے بہت زیادہ علم ہے، سب لوم والے ہیں۔ اپنے کو جو ہے نا ہائی پروفائل زبردست جو پڑھا لکھا ہو اس سے شادی کرنا ہے۔ اب ادھر تو مل ہی نہیں رہا ہے داڑھی والا، ادھر گیا وہ چاہے جیسا ہو ڈگری ہولڈر ہے، بس وہ چاہے پیسہ دے کے ڈگری ہولڈر بناؤ، تو بچیاں اس کے کنیکشن میں جا رہی ہیں۔ اگر قوم کا بڑا درد ہے تو محنت سے اسکول میں پڑھنا، اور 10ویں 12ویں کر کے چھوڑنا مت، آخری دم تک پڑھنا۔ مجبور کر دو گورنمنٹ کو اس بات پر کہ اب مسلمانوں نے ٹھان رکھا ہے کہ ہم اتنا پڑھیں گے کہ نوکری تو ہم ہی حاصل کریں گے، سمجھے نا؟ یہ سب پلان بناؤ، منصوبہ بناؤ، آگے کام کرو، انشاءاللہ خود بخود جو قوم آگے بڑھنا چاہتی وہ ترقی کرتی ہے، اور جو بیٹھی رہتی ہے سوچے نوالا منہ میں آ جائے تو کھانا بھی منہ میں نہیں آتا ہے۔ دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب العزت و اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔